खान मेरा भाई है, दोस्त है, बड़ा अच्छा इंसान है, शरीफ उन-नफ्स है। उसको जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपना स्पोक्स पर्सन लगा दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को वो जो असली कनीज है जना बेगम सफदर रवान साहिबा की पंजाब लेवल की, उसके ऊपर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है। अच्छी बनी बेचारी जनाब 8 साल से जो है वो लगी हुई है अपनी ड्यूटी पूरी करने। 8-10 साल पीपल्स पार्टी की ड्यूटी पूरी की थी, और उम्मीद ये है कि हालात, वाक़यात, नज़ायर और कराइन ये बताते हैं कि अगले 10 साल पीटीआई के हवाले से भी शायद वो अपनी खिदमात सर अंजाम देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। आज सुबह ही सुबह जनाब उन्होंने उस ऑडिट रिपोर्ट का जनाब वावेला मचाया। और वावेला क्यों मचाया और कहाँ मचाया? नैब के अदालत दफ्तर के बाहर शहबाज शरीफ साहब रमज़ान शुगर मिल के केस में 25 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जनाब आए हुए थे। उस बेचारी पंजाब की हमारी जो असली कनीज है, उसको डर लगा हुआ है कि मलिक अहमद खान साहब के आने के बाद अब मेरी छुट्टी है। उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए जनाब बेतुकी, बेढंगी, बेमंतकी जनाब वो गोले और बारूद के जनाब धमाके करना शुरू कर दिए, डस 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 करके। जनाब पहला धमाका किया, ओ जी 52 लाख रुपए का जाती हेलीपैड बना लिया फौजदार साहब ने। दूसरा जनाब वो 12 अरब रुपया कोरोना में करप्शन हो गई। तीसरा जनाब वो ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसमें 56 अरब रुपए का जनाब ऑडिटर जनरल ने कह दिया जनाब करप्शन हुई है। तो जनाब आज मैं असली कनीज साहिबा को जनाब जवाब दूंगा। उसके बाद वो पाकिस्तान लेवल की भी आ गई, वेली है दोनों, कोई काम नहीं। आके अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान फौजदार साहब के खिलाफ तोपे चलानी है और उसके बाद अपने नंबर टांगने हैं। और बेचारी जो पंजाब की कनीज है, उस बेचारी को अब डर लगा हुआ है मलिक अहमद खान साहब के आने के बाद। मैं आज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा। पहली बात तो यह है, ऑडिट रिपोर्ट हर साल हर हुकूमत की आती है और हर अदारे की होती है। ऑडिट रिपोर्ट्स के हवाले से जब कोई रिकॉर्ड, कोई अदारा, कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री और कोई ओवरऑल बाकी सारे हुकूमती रियासती मशीनरी जब वो नहीं दे पाती ऑडिटर जनरल को कोई जवाब, तो ऑडिटर जनरल ने अपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट जारी करनी होती है। तो उस पर एक पैरा लिख देता है कि यार इस इतने करोड़ रुपए का, इतने अरब रुपए का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, इसका कोई जवाब अभी नहीं आया। तो वो एक पैरा आ जाता है। उस तमाम पैरास को इकट्ठा करके इन्होंने अपनी तरफ से कहा जनाब कि 56 अरब रुपए का जनाब करप्शन का। मैं बेगम सफदर रवान साहिबा की तर्जमान, अब मैं उन्होंने ये तो नहीं कहूंगा अपोजिशन की, ना वो अपोजिशन की रही, ना वो शहबाज शरीफ साहिबा की रही, ठीक है ना जी, साहब की रही। अब वो बेगम सफदर रवान साहिबा की है तर्जमान सिर्फ। उनको और पूरी नून लीग को और मीम लीग को और शीन लीग को दावे से कहूंगा, आप इस ऑडिट रिपोर्ट में 56 अरब के पैरास की बात करते हैं। 2008 से लेकर 2018 तक आप 10 सालों की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंगवा लें, अगर किसी एक रिपोर्ट के अंदर भी इनके नाम नेहाद शहबाज शरीफ साहब कातिल आला के दौरे हुकूमत में किसी एक साल में भी 100 अरब से कम की अगर ऑडिट पैराज ना हुए, तो मैं पूरी कौम के सामने जना इस तरह हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। दोबारा दोहरा दूं, अगर 2008 से 2018 तक के 10 सालों की ऑडिटर जनरल पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर 100 अरब से कम किसी साल के ऑडिट पैराज ना हुए, तो मैं पूरी कौम के सामने माफी मांगूंगा। खुदा का वास्ता है, नून लीग वालों से मेरी गुजारिश है, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख, और लुक हु इज टॉकिंग। आज पेशी पे गए शहबाज शरीफ साहब, कहते हैं मेरा तो शुगर मिलनल ताल्लुक ही कोई नहीं रमजान शुगर मिलनल। कल ये उसी तरह कहेंगे जैसे पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा था मेरा तो अपने अब्बा जी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। सारी दुनिया ने सुना है, देखा है। और उस पनामा केसेस के अंदर
نواز شریف صاحب نے ڈالا بیٹوں پہ، بیٹوں نے ڈالا ابا جی پہ، ابا جی نے ڈالا اپنے ابا جی پہ. عجیب انہوں نے گیند سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ والی کہانی کھیلی اور پوری قوم کے جناب دماغ کی چٹنی اور دہی بنائی تھی، ایگزیکٹلی وہی تاریخ دہراتے ہوئے. آج شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا اور آپ لکھ لیں انہوں نے اگلی پیشیوں میں کہنا ہے میرا حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ نہیں کون نے کہتے پتر نے، کل یہ بھی کہہ دیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے رمضان شوگر مل، سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور پھر وہاں سے باقی فیملی بھی، تائے کی فیملی بھی، رشتہ داروں کی بھی عجیب کمن کیریاں جو وعدہ معاف گواہ بتا چکے ہیں. وعدہ معاف گواہ ایک ایک ڈیٹیل بتا چکے ہیں کس طریقے سے ریڑی والا، چھابڑی والا، فلودے والا، کلرک، نائب قاصد، آپ کا جناب سینٹری ورکر، ان کے ذاتی ملازم، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کیسے پیسہ آ رہا تھا، جا رہا تھا، ان کے کاروباروں میں لگ رہا تھا، یہ ساری لوٹ مار. آج جناب ان کی پیشی کے باہر کھڑے ہو کے اصلی کنیز صاحبہ نے جناب الزامات لگائے 52 لاکھ روپے کا ذاتی ہیلی پیڈ. جناب والا ہیلی پیڈ سرکاری جگہ پہ بنا، سرکاری پریمیسز کے اندر بنا، اگر بنا بھی ہے تو. دوسری طرف کمپیریزن دیکھ لیں، کون کہہ رہا ہے، کس کی اصلی کنیز کہہ رہی ہے، کس کی ترجمان کہہ رہی ہے. جس بیگم صفدر امان، جس نواز شریف صاحب، جس حمزہ شہباز نے اپنے دور حکومت میں 55 کروڑ روپے کی سرکار کے پیسوں سے جاتی عمرہ کو کیمپ آفس قرار دے کر 11 فٹ اونچی اور 5 فٹ چوری میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے دیوار کھڑی کی تھی. وہ 52 لاکھ روپے کا رونا رو رہے ہیں کہ جو سرکاری زمین کے اوپر، سرکاری پریمیسز کے اوپر ڈپلومیٹس کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، سفیروں کے لیے، باہر کے ملکوں کے سربراہان کے لیے ایک آفیشیل اگر کوئی ہیلی پیڈ بنا ہوگا، اس کے حوالے سے یہ خاندان اور یہ پارٹی جن کا یہ کرتوت، اس کی جناب فرنٹ مین کہہ رہی ہے. پھر اس کے بعد کرونا کووڈ-19 کے خلاف جدوجہد ساری دنیا جانتی ہے کہ جتنے آپ کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ پیشیوں کے اندر، ہیئرنگز کے اندر فاضل ججز نے پچھلے 1.5 سالوں میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پنجاب حکومت کو کوٹ کر کے باقی حکومتوں کو سمجھایا کہ آپ اس انداز سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑیں. انڈائریکٹلی سردار عثمان خان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پنجاب حکومت نے اپنا کردار ادا کیا. اور کرونا وائرس کے حوالے سے جتنا فنڈ ریلیز ہوتا ہے وہ تمام کا تمام این سی او سی کے جناب سپرویژن میں ہوتا ہے. ایک بے عقلے کو بھی پتہ ہے، وہاں سے سارا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. لیکن وہ بیچاری اصلی کنیز نے جناب وہ ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد اپنی نوکری بچانے کے لیے آج عجیب و غریب قسم کی بے تکی باتیں جناب، جیسے وہ 12 ارب روپے سردار عثمان بزدار صاحب اپنے گھر لے گئے ہیں، جیسے یہ لے جایا کرتے تھے. انہوں نے تو جناب 2-4 ڈائریکٹر رکھے ہوئے تھے گریڈ 1920 کے سی ایم سیکریٹریٹ میں، وہ نثار گل اور اس طرح 1-2 نام ہو رہے ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں، جن کا کام ہوتا تھا سرکاری لینڈ کروزر سبز نمبر پلیٹ پورے پنجاب سے جناب ہر ڈی سی، کمشنر، اے سی، سرکاری جناب ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ان سے کروڑوں روپے کی مہینے کی گرائی کرتے تھے اور لا کے جناب سی ایم آفس سے پھر آگے منی لانڈرنگ کے لیے پوری دنیا کے باہر ممالک اور ان کے اکاؤنٹس میں، اور پھر وہاں سے ادھر یہ ساری بندر بارڈ انہوں نے لگائی ہوئی تھی جو نیب والے، ایف آئی اے والے بتا چکے ہیں، جس کا اینڈ رزلٹ اگلے 1.5 سال کے اندر آ رہا ہے. اگلے 1.5 سالوں میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کے باقی جتنے کرتا دھرتا ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں. وہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ان کی جناب فرنٹ مین جو ہے وہ آ کے یہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایک اچھی پرفارمنس سردار عثمان بزدار صاحب کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اور پنجاب حکومت کی، اس کو آسمان پہ تھوکنے کے مترادف ہے، وہ اپنے پہ آ کے گرے گا. اور پھر آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک چیز ساری دنیا جانتی ہے، صاف پانی کمپنی، سستی روٹی، فوڈ سٹیمپ پروگرام، اورنج لائن ٹرین، آشیانہ ہاؤسنگ سکیم، دانش سکول، یہ جتنے میٹرو کے پروجیکٹس تمام پہ آپ کے آڈٹ پیراز موجود ہیں.
کہ کتنی کتنی کرپشن ہوئی. وہ نارووال کے ارسطو اور کانا کاچا کے سکرات جو ہے وہ آپ کے سیکرٹری جنرل کیا نام ہے ڈاکٹر احسن اقبال, چودھری احسن اقبال صاحب, ان کے بھائی کو جناب 95 کروڑ روپے کا جناب صرف پھول پتیاں لگانے کا میٹرو کے نیچے ٹھیکہ دے دیا گیا. پھول پتیاں لگانے پہ 95 کروڑ روپیہ. اس طرح کی لوٹ مار کرنے والے. اور پھر اورنج لائن ٹرین کا آج انہوں نے بڑا دعویٰ کیا. آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے بار بار آپ سن چکے ہیں, اینکر حضرات بھی, تجزیہ نگار بھی, پبلک بھی, آج دوبارہ دہرا دوں. اورنج لائن ٹرین لاہور بتایا گیا تھا کہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہوگا, پروفیٹیبل پروجیکٹ ہوگا, 2.5 لاکھ عوام ڈیلی کے اس کے بینیفیشریز ہوں گے. حقیقت یہ ہے 2.5 لاکھ کے بجائے صرف 50,000 افراد جو ہے وہ ڈیلی مستفید ہوتے ہیں. پھر ڈیلی جناب منتھلی کے اخراجات, یہ پوری پاکستانی قوم سن لے, 60 کروڑ روپیہ مہینے کے اخراجات ہیں. آپریشنل کاسٹ 60 کروڑ روپیہ. اور انکم بتاؤ کتنی ہے, ساری پاکستانی قوم دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لے, 7 کروڑ روپیہ. 60 کروڑ روپیہ آپ کا خرچہ ہے, 7 کروڑ روپیہ آپ کا آمدن ہے. 53 کروڑ روپیز جناب مہینے کے ڈیفیسٹ صرف آپریشنل کاسٹ پہ ہے, جو تقریباً 7 ارب روپیہ سال کا بنتا ہے صرف آپریشنل کاسٹ میں. اور پھر آگے جو قرضہ لیا ہوا ہے اس قرضے کی ادائیگی اور سود کی مد کی ادائیگی میں 15 سے 20 ارب روپیہ سال کا یہ وائٹ ایلیفنٹ, جس میں سے اپنی کرپشن تو انہوں نے کر لی, اپنا تو پیسہ ہینٹ لیا, اپنی تو لوٹ مار کر لی, عوام کے لیے, پنجاب کے خزانے کے لیے اور پاکستان کے خزانے کے لیے ایک وائٹ ایلیفنٹ چھوڑا, لیکن ہم نے اس کو جاری رکھا. اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے پھر سوال و جواب کریں گے. وہ خاندان جس کی کرپشن, لوٹ مار, منی لانڈرنگ کے چرچے پورے ہند اور سندھ میں, چرند اور پرند میں گونج رہے ہیں, نامی گرامی ڈسٹنکشن ہے ان کی, پی ایچ ڈی نہیں, پوسٹ ڈاکٹریٹ, جنہوں نے کرپشن کے اندر, منی لانڈرنگ کے اندر, ٹکے ماری کے اندر, پیدا گیری کے اندر, نوسے بازی کے اندر, ملک دشمنی کے اندر, ریاست دشمنی کے اندر, ریاستی اداروں کی دشمنی کے اندر, فوج کی دشمنی کے اندر, پاکستان کے انتہائی قابل احترام اداروں کی دشمنی کے اندر جنہوں نے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, وہ آج آ کے, اور ان کی اصلی کنیزائیں وہ آ کے ہمیں بتائیں گی کہ ریاست کی اہمیت, اور پھر عثمان بزدار صاحب کو سمجھائیں گی جنہوں نے انتہائی شرافت کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ صوبے کی 3 سال میں خدمت کی ہے. اور آخری دعویٰ کر کے, ان کو تو چھوڑے نا, یہ جو نون لیگ, میم لیگ, شین لیگ ہے, میں دعوے سے کہوں گا 3 سال کے جو ابھی دور گزرا ہے, سندھ حکومت جو اس وقت ہماری ایک اپوننٹ حکومت ہے پارٹی کی, اپوننٹ پارٹی کی, میں چیلنج دیتا ہوں 1 to 1 میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے ان کا اسپوکس پرسن, میں ثابت کروں گا کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے 3 سالوں کے اندر ہر شعبہ زندگی میں, تعلیم, صحت, کرونا, ٹیکس ریونیو کلیکشن, اور ہر فیلڈ کے اندر, ایجوکیشن, زراعت, صنعت, جس شعبے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے, اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے جو ہے وہ سندھ حکومت سے کہیں بہتر پرفارمنس دی ہے, کہیں بہتر پرفارمنس دی ہے. یہ ایک چیلنج ہے میرا. باقی یہ ہند اور سندھ اور چرند اور پرند کے اندر جن کے چرچے ہیں کرپشن کے اور بددیانتی کے, میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جواب دینا بھی جانا کہ ان سے کوئی کمپیریزن کرے یا ان کو کوئی چیلنج دے کہ آ کے بیٹھو, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کرپشن اور لوٹ مار میں کتنے ماہر ہیں. جی جناب. فیضل حسین چوہان صاحب, اپوزیشن حکومت اور حکومت اپوزیشن کے بارے میں بات کرتی ہے, نیشنل میڈیا پہ بھی, ہر جگہ پہ بھی. عام لے مین, ایک عام آدمی, عوام کی بات کب ہوگی؟ وہ مہنگائی کی چکی میں پسا ہوا ہے, ان کو کب ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ کیا یہ بھی اپوزیشن کا کارنامہ ہے یا حکومت کمزور؟ دیکھیں, بالکل میں تو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس مہنگائی کی بنیادی وجہ یہ پچھلے آپ کی 30 سال کے دور حکومت ہے. اس مہنگائی کی بنیادی وجہ نواز شریف صاحب کے دور کے آخری 3 سال کے اندر جو سو کالڈ فیک طریقے سے اسٹیبلش کی ہوئی اکانومی تھی اسحاق ڈار صاحب کی, وہ فیک اور سو کالڈ طریقے سے روپے کی اور ڈالر کی جو قیمت مینٹین کی ہوئی تھی, اس کی وجہ وہ ہے. پھر وہ جو اربوں ڈالر کے جو قرضے لیے گئے, جس کی وجہ سے آج مجبوراً ہماری حکومت کو بھی قرضے لینے پڑتے ہیں, اس کی وجہ وہ ہے.
اس کی وجہ جناب پچھلے اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے دور کی آپ کے 60 ارب ڈالر کی امپورٹس اور آپ کی 18 سے 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ، ٹھیک ہے جی، آپ کی جناب 15 یا 16 یا 17 ارب ڈالر کی آپ کی صرف فارن ریمیٹنس، آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ ایف اے ٹی ایف کی جناب آپ کی بلیک لسٹ، آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ ملک کی اکانومی اور ریاست کے نیگیٹو امیج، آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ 5 سال میں نہ کوئی آپ کا وزیر خارجہ کہ جو پاکستان کے امیج کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتا، اس کا نہ ہونا، تو بالکل مہنگائی کے اندر ان کا بھی حصہ بقدر جسا نہیں بلکہ تقریباً سارے کا سارا حصہ ان کا بنتا ہے۔ ہاں، اس مہنگائی کے علاوہ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہیلتھ انشورنس کارڈ پنجاب کے اندر 70 to 80% خاندانوں کو مل چکا ہے، اور اس سال دسمبر 3 مہینے بعد 100% پنجاب کے جو خاندان ہیں، 11 کروڑ کی آبادی ہے، تقریباً کوئی 90 لاکھ کے قریب خاندان ہیں، ان سب کو 7.25 لاکھ کی مالیت کا بالکل فری سال کا انشورنس کارڈ ملے گا۔ کیا یہ فائنینشیل اچیومنٹ نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک مہنگائی کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں تو اس مہنگائی کو روکنے کے حوالے سے ان کو ایک ریلیف ہے نا، کہ کہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل، آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے ضلع کے ٹاپ کلاس کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی، چاہے وہ ککھ پتی ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہے، ہر ایک کے پاس جناب وہ کارڈ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی ایکسپورٹس 26 ارب ڈالر تک گئی ہیں، آپ کی امپورٹس کنٹرول ہوئی ہیں، آپ کی 27 ارب ڈالر پہ فارن ریمیٹنس آئی ہے، تو یہ اسی مہنگائی کو اور روپے کی قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اقدام ہے جو پچھلے 3 سالوں میں کرونا وائرس ہونے کے باوجود اور اس مافیا کی سازشوں کے باوجود، اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی، ہم نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے اس اکانومی کو کھڑا کیا، تو یہ اسی مہنگائی کے خلاف ایک جنگ ہے۔ جی شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب کے تمام بلدیاتی ادارے بحال کر دیے، اس کے اوپر ہائی کورٹ بھی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پیٹیشن کی سماعت کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کیا بلدیاتی ادارے جو ہے بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا اس کا پارلیمنٹ کا کیا؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد ختم، باقی انشاءاللہ الیکشن ہم جناب امید ہے کہ مارچ اپریل کے اندر آپ کے بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اور اس کے حوالے سے جو چھوٹی موٹی کوئی ایشوز ہیں ہمارے اتحادیوں کے درمیان، وہ میرا خیال ہے کہ 4 سے 6 دن کے اندر وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ جی جناب، سیکنڈ لاسٹ کوشچن چوہان صاحب، دوسری پھر بہت ضروری ہے، اچھا، پنجاب حکومت کی جانب سے NCOC کی نشاندہی پہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا، راولپنڈی بھی شامل ہے، تعلیمی ادارے بند اور SOPs پر مکمل عمل درآمد، لیکن راولپنڈی، ٹیکسلا اور یہاں پہ صورتحال کورونا کی بہت زیادہ ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے ایریا میں امیدوار کارر میٹنگ جلد سے جلوس کر رہے، گیدرنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ یہ معاملہ، کیا الیکشن ملتوی ہونے کے امکانات ہیں یا غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ NCOC کے جو معاملات ہیں وہ NCOC طے کرتی ہے، پرائم منسٹر صاحب اور اسد عمر صاحب ساری ان چیزوں کو جو ہے نا لک آفٹر کرتے ہیں، اور باقی الیکشن جو ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے، اس میں پھر تھوڑا سا کینڈیڈیٹس کو اس چیز کی طرف جو ہے نا توجہ رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی کارر میٹنگز ان SOPs کے مطابق جو ہے وہ کریں، باقی وہ فیصلہ تو ادھر سے ہی ہوگا۔ اگر ہاں کورٹس فیصلہ دے دیتی ہیں کہ ہاں جی اس کو آپ ڈیلے کر دیں تو اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے۔ جی آپ چوہان صاحب، آپ وزیر جیل خانہ جات بھی ہیں، نور مقدم کیس کا جو مرکزی ملزم ہے وہ اڈیالہ جیل میں بند ہے، امریکی کونسلر کے ذریعے امریکی کونسلر کی اس کے فون پر رسائی ہوئی، اس نے اندر بتایا کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح نہیں رکھا جا رہا، مزید اگر کوئی اس نے کہا عام قیدیوں کی طرح رکھا جا رہا ہے، نہیں رکھا جا رہا سر، اس نے کہا یہ بات، ہاں میں اس سے بھی زیادہ بدتر رکھا جا رہا ہے، چلو یہ کہہ لو۔ تو آپ مزید اگر آپ سے کوئی امریکی کونسلر کی طرف سے آتی ہے چیزیں سے 500 ہے تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو ایک بات بالکل ذہن میں رکھ لیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان ہے، دنیا کا سب سے غلیظ انسان ہے، جس نے پوری پاکستانی قوم، معاشرے اور سوسائٹی کا سر شرم سے جھکایا ہے، جس نے ہوا کی بیٹی اور ایک خاتون کے ساتھ جس انداز سے جو جرم کیا ہے وہ آج تک میں نے اپنی ساری زندگی میں اور کسی نے نہیں سنا تھا۔ اس شیطان کو تو یہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کوئی حقوق مانگے، اس کے حقوق کوئی نہیں ہے، اس کے حقوق وہی ہیں کہ اس کی جناب پروسیکیوشن جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو اور اس کو پھانسی کے پھندے پہ جانا قانون کے مطابق اس کو لٹکایا جائے۔
इससे ज़्यादा उसके कोई हकूक़ नहीं। सर ये बता दें कि आप हमेशा कहते रहे कि नून ने यानी कि करप्शन कितना पैसा 3 साल होने वाले उनसे 1 रुपया भी आपने वसूल नहीं कर पाए न्यूज़ रिपोर्टर को। दूसरा ये कि रावलपिंडी के अवाम आपको वोट दिया था यहाँ पर विकी के लिए, खुशहाली के लिए, लेकिन रावलपिंडी में तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नैब दफ्तर के बाहर ऑडिट रिपोर्ट का वावेला मचाया